आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक हैरान कुन कुदरती मज़हर के बारे में, जिसे दुनिया ब्लड मून यानी खूनी चाँद कहती है। ये वो वक्त होता है जब चाँद सुर्ख रंग में ढल जाता है और ज़मीन और आसमान पर एक अजीब सा मंज़र पेश करने लगता है, और ज़मीन और आसमान पर ऐसा लर्ज़ा तारी हो जाता है, वो सुर्ख रंग का चाँद। लेकिन सवाल ये है कि ये होता क्यों है? इसका ताल्लुक़ कुरान और हदीस से क्या है और मुसलमानों के लिए इसमें क्या पैगाम है? और इंशाअल्लाह ब्लड मून का एक ऐसा वजीफ़ा जानेंगे जो रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से, किस्मत के हवाले से आपके लिए बड़ा ही मौज़ू, कारआमद और मुजर्रब होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि एक मर्तबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़कर अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ब्लड मून दरअसल चाँद ग्रहण की एक ख़ास किस्म है। यानी जब ज़मीन सूरज और चाँद के दरमियान में आ जाती है, तो ये ज़मीन का साया चाँद पर पड़ने लगता है। अगर इस दौरान सूरज की रोशनी ज़मीन के माहौल से गुजर कर चाँद तक पहुँचे, नीली रोशनी फ़िल्टर हो जाती है और सुर्ख रोशनी चाँद पर पड़ने लगती है। इस तरह चाँद सुर्खी या नारंगी कलर का दिखाई देने लगता है। ये कुदरती मज़हर है, लेकिन अपनी हैयतनाक शक्ल की वजह से सदियों से इंसानों के लिए हैरानी का बायस बना हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इज़ा बरिक़ल बसर व खसफ़ल क़मर व जुमिअ अश-शम्सु वल क़मर। सूरह क़यामा की आयत नंबर 7 से 9 तक, यानी जब निगाहें पथरा जाएंगी और चाँद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चाँद को एक साथ कर दिया जाएगा। यह क़यामत की निशानियों में से है कि सूरज और चाँद अपने मामूल से हट जाएंगे। अहदीस मुबारका में सूरज और चाँद ग्रहण के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खास हिदायत दी हैं। इसके हवाले से आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज चाँद किसी की मौत या ज़िंदगी के वजह से ग्रहण में नहीं आते, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। जब तुम इन्हें देखो तो नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। इस्लाम हमें इसके हवाले से सिखाता है कि ऐसे मौका पर घबराहट या खराफात में पढ़ने की बजाय अल्लाह की तरफ रुजू करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण की ख़ास नमाज बताई है, सदका देने का, इस्तग़फ़ार करने की भी ताकीद फरमाई है। खूनी चाँद या ग्रहण हमें याद दिलाता है कि ये कायनात अल्लाह के हुक्म से चल रही है और इंसान को अपनी नाफरमानी से तौबा ज़रूर करनी चाहिए। कदीम ज़माने में लोग क्या करते थे, जब खूनी चाँद को देखते थे तो बदशगुनी और नहूसत समझने लगते थे, मगर इस्लाम ने इन सब गलत फहमियों को दूर किया। हमारे इस्लाफ ऐसे मौका को अल्लाह की निशानी समझकर रात भर दुआएं करते और ज़िक्र और इज़्कार में मशगूल हो जाते। ब्लड मून एक कुदरती मज़हर है। इसमें हमारे लिए बड़ा सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि कायनात की सब चीज़ें अल्लाह के हुक्म से हैं, ना कि नहूसत, ना कि किसी की मौत या पैदाइश का सबब। असल मकसद है कि हम अपने रब की तरफ पलटें, नमाज पढ़ें, दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें। अब खूनी चाँद कब होने वाला है? ये ब्लड मून पाकिस्तान में और इंडिया में और साउथ अफ्रीका में मुख्तलिफ इलाकों में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में ये कल यानी 7 सितंबर चाँद ग्रहण पूरी तरह नज़र आएगा, बशर्त ये कि मौसम जो है वो साफ़ हो। इब्तिदाई मरहला इसका क्या होगा कि ये तकरीबन 8:28 शाम यानी पीएम में लगेगा, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, और जुज़वी ग्रहण का जो आगाज़ है वो तकरीबन 9:07 पर होगा। कल ग्रहण का आगाज़ तकरीबन 10:30 से शुरू होकर इंतहाई मरहला जो है तकरीबन 11:15 बजे तक यानी 11:12 पर बाज़ ज़राए के मुताबिक होगा। और कल जो इस ग्रहण का इख्तिताम तकरीबन 11:52 पर या 11:53 पर होगा, और बाज़ जो उसके मुताबिक जो जुज़वी ग्रहण का इख्तिताम है 12:57 पर होगा, और ये 8 सितंबर को यानी अगले दिन तक जारी रहेगा। यानी 7 सितंबर से शुरू होकर 8 सितंबर तक ये जो जुज़वी जो ग्रहण है, जो ब्लड मून है, ये जारी रहेगा। मजमूई तौर पर ये पूरा जो मज़हर है तकरीबन 5 घंटे 27 मिनट तक जारी रहने का इम्कान है। ये ग्रहण इसी वक्त होता है, जो साइंस इसकी जब तहकीक करती है तो ये कहती है कि ये ग्रहण इस वक्त होता है जब ज़मीन, सूरज और चाँद की एक सीधी लाइन में यानी
تینوں ایک سیدھی لائن میں آ جاتے ہیں اور زمین کی چھایا چاند پر پڑنے لگتی ہے۔ اس دوران زمین کا ماحول سورج کی روشنی میں نیلی روشنی کو بکھیر دیتا ہے اور جبکہ سرخ روشنی چاند تک پہنچ کر اسے سرخ رنگ عطا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو بلڈ مون کہلاتا ہے۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں جیسے لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ وغیرہ میں یہ جو گرہن ہے یہ دیکھا جا سکے گا، اور عالمی طور پر یہ گرہن یورپ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا اور دیگر خطوں میں بھی نظر آئے گا۔ امریکہ کے زیادہ تر حصے اس سے محروم رہیں گے۔ انڈیا میں بھی یہ دیکھا جا سکے گا۔ یہ سال 2025 کا دوسرا کل جو گرہن ہے یہ دوسرا ہے، اور اس سے پہلا جو تھا وہ مارچ میں نظر آیا تھا، مگر وہ پاکستان میں نہیں نظر آیا تھا لیکن لگا تھا۔ یہ دوسرا بڑا گرہن ہے۔ ابتدائی جو اس کا تعارف کہ بلڈ مون کیا ہے، سورج، زمین، چاند کی ترتیب، سائنسی وضاحت کے حوالے سے، تو پاکستان میں اس کا وقت جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ تقریباً 8 بجے سے 31 منٹ پر 30 منٹ پر سٹارٹ ہو کر رات 12:57 پر تقریباً 5 گھنٹے 27 منٹ تک یہ جاری رہنے والا ہے۔ اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو صاف آسمان اور جو بالکل جو بادلوں سے خالی ہو انشاءاللہ اس پر آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ آنکھوں کو کم از کم 15-10 منٹ موسم کی تاریکی میں ڈھلنے دیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو دوربین یا ٹیلیسکوپ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ عام آنکھ سے اس کو دیکھنے کا مشاہدہ مت کریں۔ بچوں یا طلبہ کے لیے اس کو جو سائنس یا فلکیات کے جو شواہد سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ شاندار موقع ہے، تو آپ اس کو لازمی اس کو تجربہ کریں، دیکھیں، اور اس سے جو ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے وہ ضرور حاصل کریں۔ اب اس وقت میں ہم نے کون سا وظیفہ کرنا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ سے دولت، قسمت کے حوالے سے ایک مؤثر عمل جو ہے وہ میں ذکر کروں گی جو کہ بہت مجرب ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں جائز عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو انشاءاللہ بہت بابرکت ہوگا۔ سب سے پہلا قدم جو ہمارا ہوگا، سب سے پہلے جب ہم دیکھیں گے کہ یہ چاند گرہن جو ہے یہ لگ چکا ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز حاجت کی یعنی کہ نماز کسوف کی نیت سے ہم پڑھیں گے۔ نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی رکھیں گے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی نیت رکھتے ہوئے ہم یہ 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ نیت میں خاص طور پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ رزق حلال اور کشادگی رزق کے لیے آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازمی پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی آپ تسبیحات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ واقعہ کو جیسے پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ ہر رات عشاء کے بعد پڑھنا چاہیے، تو یہ رزق میں کشادگی کا باعث بنتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے حوالے سے حدیث ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ نے انشاءاللہ سورہ واقعہ بھی اس میں پڑھ لینی ہے۔ اس کے علاوہ جو فوری اثر والا وظیفہ جو چاند گرہن کے وقت ہے وہ آپ نے 313 مرتبہ یہ اسم مبارک ہے، یا واسع، یا رزاق، یا فتاح، یا غنی، یہ 313 مرتبہ آپ نے چاروں ناموں کو پڑھنا ہے۔ کیا ہے؟ یا واسع، یا رزاق، یا فتاح، یا غنی۔ ہر بار پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس کے حلال، آسانی اور قسمت کی بہتری کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور آخر میں جو 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جب کبھی بھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگے تو اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا سا بھی صدقہ کر دیں، ضرور نکالیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ عمل جو بلڈ مون چاند گرہن کے وقت عام دنوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عمل اس دن کے لیے خاص ہے۔ آپ مشکل مزاجی سے استغفار بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ واقعہ، اسماء حسنہ جو ذکر کیے ہیں دولت اور قسمت کے لیے، وہ بھی آپ عام دنوں میں بھی اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی شرط اس کی کیا ہے کہ رزق ہمیشہ حلال راستے سے آپ طلب کریں، کیونکہ حرام رزق میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ عمل لازماً کرنا ہے۔ استغفار کے حوالے سے جیسے چاند گرہن ہوا ہے تو اس میں استغفار کے حوالے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص عرض کیا، حضرت میرا رزق تنگ ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے رزق کشادہ عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ کچھ دیر بعد دوسرا شخص اور کہا، حضرت میری کھیتی سوکھ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں بارش ہو۔ آپ نے پھر فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص اور کہنے لگا، حضرت میری اولاد نہیں ہے، دعا کرے اللہ مجھے اولاد دیں۔ آپ نے پھر یہی فرمایا استغفار کرو۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، حضرت ہر آنے والے کو آپ ایک ہی جواب دے رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اور نقل کیا ہے کیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُم جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، یعنی میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور دولت دے گا، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ تو یہ جو استغفار ہے یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے بلکہ رزق، دولت، اولاد اور قسمت کی بہتری کا ذریعہ بھی ہے۔ دولت حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا جو راز ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف جھک جائے، استغفار کرے اور حلال روزی کی کوشش کرے۔ اسی طرح واقعہ ایک اور ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک تابعین میں سے ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ جب بھی چاند گرہن ہوتا وہ اپنا کاروبار بند کر کے مسجد میں چلے جاتے، وہاں پوری رات نماز اور استغفار اور ذکر میں گزار دیتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کاروبار کیوں چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو سب سے بڑا کمائی کا وقت ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے استاد سے سنا کہ گرہن کے وقت مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو میں دنیا چھوڑ کر آخرت کا سودا کرتا ہوں۔ اگر کوئی خونی چاند کے وقت دنیا کی بجائے اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کا سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو سب عنایت فرما دیتے ہیں۔ ایک غریب شخص ہر بار چاند گرہن کے وقت مسجد میں جا کر بار بار دعا کرتا، یا واسیو، یا رزاقو، یا فتاحو، اغننی بفضلک عمن سواک، اے کشادگی دینے والے، اے رزق دینے والے، اے دروازے کھولنے والے، مجھے اپنے فضل سے سب کے سوا بے نیاز کر دے۔ چند ہی سالوں میں اللہ نے اس کی زندگی بدل دی، کاروبار کھل گیا، رزق بڑھ گیا اور دوسروں کو دینے والا بن گیا۔ اللہ کے ناموں سے مانگنا قسمت اور رزق دونوں کو بدل دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جب چاند گرہن لگتا تو فوراً غلاموں کو آزاد کر دیتے، صدقہ دیتے، اپنے مال سے ضرور خیرات کرتے اور کہا کرتے یہ وقت اللہ کی نشانی کا ہے، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے ان لوگوں میں لکھ دے جو بخشے گئے ہوں۔ آپ خونی چاند یا گرہن کے وقت صدقہ دیں، نیک کام کریں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کی قسمت کو بدلنے میں، آپ انشاءاللہ اپنی قسمت کو بدلنے میں کامیاب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام ارشادات، تمام وظائف جو میں نے آپ سے ذکر کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ بلڈ مون یا گرہن کے وقت میں نماز، دعا، استغفار، صدقہ کرنا یہ سب فائدہ مند ہیں۔ ہمارے اسلاف ایسے وقت کو دنیاوی فائدے کی بجائے آخرت کی کمائی کا ذریعہ بناتے تھے، تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ رزق پانا چاہتے ہیں، دولت پانا چاہتے ہیں، قسمت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو گرہن کے وقت خاص دعائیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کی ہیں اسماء حسنہ کے ساتھ ان کو پڑھیں، انشاءاللہ یہ انتہائی مؤثر ہوگا آپ کے لیے۔ اللہ کریم آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام تر مسائل کو حل فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔